अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम मैं और मौलाना, मैं हूं जुनैद हलीम और हमें इस प्रोग्राम में साथ रहेगा चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मोहम्मद साहब, आगाज में जिक्र करेंगे सोशल मीडिया के एक फोरम का जो कि यकीनन फ़ायदेमंद चीज़ है, मालूमात का हसूल का ज़रिया है, इसके साथ साथ एक दूसरे की खैरियत मालूम की जा सकती है और हालात हाज़रा का जायज़ा भी इसी मीडियम के ज़रिए लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी इज़हार राय के आड़ में हम कुछ भी कहते जाएं, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जाए। और जिस तरह से फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बहुत अच्छा फैसला है कि तमाम मवाद हटाया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं थी कि उससे पहले ही वो खुद अपने तौर पे ये इक़दामात करे और ऐसे लोगों को बाज रखे इस तरह की हरकत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरे माँ बाप कुर्बान आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़ातें सब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हैं। बेशक गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। बहुत सारे लोग इससे बहुत अच्छा इस्तिफ़ादा करते हैं। दुनिया आगे जा रही है, एलाम की दुनिया है आज के दौर में, लेकिन इंतहाई दुख की बात यह है कि गुज़श्ता एक चंद माह से या एक थोड़े से अरसे में कुछ लोगों ने लोगों को दुखी करने का फैसला कर लिया। अपने आप को किसी भी तबके से जाहिर करके 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को और अमन पसंद दुनिया को दुखी करने का फैसला करने वालों ने यह नहीं सोचा कि उनको इससे मिलेगा क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अल्लाह करीम रब्बुल आलमीन है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है। बेशक जो लोग सोशल मीडिया पर उनके मुताल्लिक गलीज़ तरीन चीजें लिख रहे हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अपने ऊपर गंद फेंकने वालों का भी हाल पूछता हो, जो अपने आप को पत्थर मारने वालों के लिए भी दुआएं करता हो, तुम उसके खिलाफ गलीज़ बकवासात लिखकर क्या हासिल कर सकते हो? जिसको अल्लाह ने कायनात आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया हो, सुभान अल्लाह, जिसके दामन से रहमत और अमन बरसता हो, जिसके मानने वाले जो हैं उनमें से एक ये कहता है कि फुरात के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भी भूखा प्यासा मारा गया तो उमर से पूछा जाएगा। जो गैर मुस्लिमों के हकूक का इतने बड़े मुहाफिज हों कि कायनात आलम में वैसा कोई हो ही ना, जो बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने आए हों, जो बेटियों को रहमत का मकाम देने आए हों, जो बहनों को सर पे चद्दर देने आए हों, क्या आप लोग उनकी तौहीन करके जरा सोचो तो सही, इंसानियत की तौहीन नहीं कर रहे हो? यकीनन। और हुकूमत वक्त जो है उसे ये मालूम होना चाहिए ये वतन जो है इसका नारा क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कायद आज़म मोहम्मद अली जना इस वतन को ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जहां सबके हकूक यकसा हों। आजादी इजहार का यह मतलब नहीं है कि आप मुझे गाली दें। मुझे एक मर्तबा एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने कहा कि क्या वजह है कि तुम मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेते हो लेकिन अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते हो। मैंने कहा देखो बात यह है कि अगर मेरी बॉडी, मेरा जिस्म 100 किलो वजन उठा सकता है, तो जब आप इस पे 200 किलो डाल दोगे तो मैं गिर जाऊंगा, जख्मी हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसी तरह जब मैं पढ़ लेता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातिमुल अंबिया मान लेता हूं,
پھر جب میرے اوپر اور میرے سامنے کو میرے آقا کی توہین کرتا ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں سے، میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، میرے مال سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ تم میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں گر کے زخمی ہو جاؤں یا مر جاؤں۔ ان لوگوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ جاؤ جا کے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سالہ دور جو ہے جس میں جہاد ہوا، جہاد مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے ہوتا ہے، پورے 63 سالہ دور میں 1018 لوگ کفار مارے گئے اور مسلمان شہید ہوئے۔ آج آپ اس دین کی نسبت دہشت گردی کے ساتھ کرتے ہو، آپ اس نبی کی نسبت وحشت کی طرف معاذ اللہ کرنا چاہتے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اور حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری کی ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہیں، اور اس کے صدقے ہمیں ملتی ہیں۔ گنبد خضرا کے صدقے اس دنیا کے اندر عزتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جب گنبد خضرا والے کی توہین ہوگی تو پھر مجھے آپ بتائیں مسلمانوں کے دل زخمی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے دل زخمی ہوں گے۔ پھر فساد دنیا میں پیدا کرنے والے یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کوئی بھی ہیں، کیا دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ ہم جان سکیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس وطن کے دشمن ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس قوم کے دشمن ہوں جو یہ چاہتے ہوں یہاں انتشار پھیلے۔ دیکھنا چاہیے، ابھی کل میں اسلام آباد تھا، وہاں مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی بہت بڑے صوفی تصوف ولی اللہ میں اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگ ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ یہ کسی سیاست کے لیے نہیں نکلے ہیں، یہ کسی مذہبی جماعت کو تقویت دینے نہیں نکلے ہیں، یہ کسی اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں نکلے ہیں، یہ تو اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں نکلے ہیں۔ اس لیے جو کچھ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، آپ کو ان کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ بات سچ کہہ رہے ہیں۔ جو نثار صاحب توجہ دیں اس طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پاکستان میں اس طرح کے توہین ہمیز پوسٹیں لگا کر پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ حکمرانوں کو جتنی توجہ، میں کہنا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب ساری بادشاہتیں، ساری عزتیں، ساری عظمتیں آقا علیہ السلام کے جوتے کے نیچے جو خاک ہے اس سے بھی کم ہے۔ بے شک جتنی آپ نے توجہ پاناما لیکس پہ دی ہے، صرف ایک دن اس کام پہ توجہ دیں، یہ کام آپ کی دنیا بھی سوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سوار۔ لیکن مولانا صاحب وہ پھر شور شرابہ جو ہوتا ہے، بلاگرز کو پکڑا گیا تھا، پھر ان کے آواز میں وہ موم بتی مافیا سڑکوں پر آ گئی اور ان کی سپورٹ میں بولنے لگے، پھر اس طرح کا رد عمل جب سامنے آتا ہے تو حکومت بھی پھر مجبور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلاگرز ہوں یا کوئی اور ہوں، میں جو آج بات کر رہا ہوں، جو کوئی بھی ہے، آخر ہمارے پاس اتنی قوت طاقت ہوگی کہ ہم جان سکیں یہ کون لوگ ہیں۔ حکومت، ہمارے ادارے، ماشاءاللہ ہمارے خفیہ ادارے جو ہیں، سلامتی کے ادارے جو ہیں، ہماری ISI جو ہے، یہ اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ یہ جان سکے یہ کون لوگ ہیں۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر سنجیدہ ہوں۔ اگر اس پہ سنجیدگی اختیار نہ کی تو میں آپ کو یقین سے نہیں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ شہری جو نہیں جانتا کہ الف کیا ہے، بے کیا ہے، یا کیا ہے، اور وہ شہری جو ارب پتی ہے، اور وہ شہری جو رات کو کھانا کھائے بغیر سوتا ہے، سب اس معاملے پر سڑکوں پہ ہوں گے، نکل آئیں گے۔ اب تک نہ اس پہ عمل درآمد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہائی کورٹ کو یہ اس پہ احکامات جاری کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی مولانا صاحب؟ یہ جو سو کالڈ لبرلز ہیں ان کے خوف کی وجہ سے حکومت کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں کر پاتی؟ میں ایک گزارش کروں کہ کوئی بھی ہو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اے ہے یا بی ہے یا سی ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ انصاف نہیں کرتے
جب آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ لیکن جب قانون سویا رہے گا، جب قانون بولے گا نہیں، آپ قانون پہ عمل کروائیے۔ قانون موجود آپ اس ملک کے اندر آپ کا خاموش رہنا، حکمرانوں کا اس چیز کو نہ روکنا ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے جو اس ملک میں اعتدال کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب حکمران انصاف نہیں کریں گے، جب قانون کے مطابق اس ملک کے اندر 295C کا قانون ہے، توہین رسالت کرنے والے کے لیے قانون ہے، اس قانون پہ عمل کروائیے جناب۔ بالکل صحیح۔ عمل کروانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے توہین کر دی۔ بھئی اگر مولوی الزام لگا رہا ہے اور وہ نہیں ہے تو آپ کا کام ہے نا بتانا، صحیح، آپ کا کام ہے تفتیش کرنا، میرا کام نہیں ہے تفتیش کرنا، آپ کا کام ہے تفتیش کرنا۔ کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے اور کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ہمارے ملک کے ادارے ہیں، وہ تحقیقات کرائیں۔ آپ 48 گھنٹے دیجئے نا ISI کو ذرا۔ جی ہاں، وزیر اعظم ابھی حکم کرے، بلکہ وزیر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سپہ سالار قوم کے بھی ہیں، وزیر اعظم کے بھی ہیں، DG ISI کے بھی ہیں، باقی جو فوج اور ملک کے مسلمان ہیں ان کے بھی ہیں، وہ تو غیر مسلموں کے بھی ہیں، ہاں وہ تو جانوروں کے بھی ہیں۔ ان کے پاس تو ہرن آ کے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، مجھے میرے بچے تک جانے دیجئے۔ اونٹ کہتا ہے میرا مالک زیادہ میرے اوپر بوجھ ڈالنا شروع ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ زہر ہے۔ وہ تو درخت سے لے کر گھاس سے لے کر شجر و حجر سے لے کر سب انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ معاشرہ رحمت کا معاشرہ بننا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، ناجائز کسی کو اس میں پکڑا نہیں جانا چاہیے اور جائز کسی کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ بالکل، ادارے بھی موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور وہ جو مقدس شخصیات کی بے حرمتی کرتے ہیں انہیں عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، مولانا صاحب بات کر لیتے ہیں آپریشن رد الفساد کی، جو کہ ملک کے کونے کونے میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب علماء کرام بھی میدان میں آئے ہیں۔ کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے علماء کرام کا اس آپریشن کی کامیابی میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپریشن رد الفساد کی، جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بات کی تھی، آنرشپ۔ جی، آنرشپ کس کو قبول کرنی ہے؟ یہ کرنی ہے عوام کو، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، محراب و منبر کو۔ اب علماء میں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو بڑا کلیئر ہے، جو بالکل جانتا ہے کہ ان دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے خلاف وہ فکری دہشت گردی ہو، وہ نظریاتی دہشت گردی ہو، وہ بم دھماکہ ہو، وہ خودکش حملہ ہو، ان کے خلاف میدان میں نکلے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کل عدم تنظیموں سے وابستہ ہے، جو وقتاً فوقتاً سپلائی لائن بنتی ہے، یا ان دہشت گردوں کے نام پر یا اس دہشت گردی کی آڑ میں ان کا کہیں نہ کہیں کاروبار چلتا ہے، ان کی نام نہاد عدالتیں چلتی ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ سب کو پتا ہے پاکستان کے اندر بطہ خوری کی عدالتیں سے لے کر اغوا برائے تاوان تک کہاں کہاں موجود ہیں۔ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پاکٹس نہ ہو۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں پنجاب میں بالکل کوئی سہولت کار نہیں ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی مانیں گے کہ کل عدم تنظیموں کے ہاں زمینوں سے لے کر پتہ نہیں کس کس کے سارے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے شہر کے بارے میں نیکٹا نے جو بطہ خوری کی جو بتائی ہے اور باقی شہروں کے بارے میں بھی وہ بھی موجود ہے۔ اب وہ ایک طبقہ وہ ہے جو ابھی بھی اف اینڈ بٹ کر رہا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستانیوں کا خون بہانے والوں کے لیے ایک تھوڑا سا رستہ بناتا ہے کہ نہیں ایسا ہوا تو انہوں نے ایسا کر دیا، ایسا ہوا تو انہوں نے ایسا کر دیا۔ یہ بھی سہولت کار ہوئے نا مولانا صاحب؟ یہ سہولت کار نہیں ہے، ان سے بھی آگے ہیں۔ اچھا۔ اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک آدھ انٹرویو ایسا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ خدا کی قسم قیامت کے دن جو ہے یہ جو بچے مارے جاتے ہیں خواہ بم دھماکوں میں، خواہ خودکش حملوں میں،
یا جو جیکٹیں پہن کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے مجاہد اور مسلمان ہیں اور بے گناہوں کو مارتے ہیں، ان کی مائیں ایسے لوگوں کا دامن پکڑ کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے دربار میں پیش کریں گی کہ ان کی وجہ سے ہمارے بچے مارے گئے۔ تو ایک طبقہ ہے جس کو باہر نکل کے جو اس وقت نکلا ہے، اس میں الحمدللہ مجھے یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل جو ہے وہ اس وقت کاروان امن و سلامتی چلا لاہور سے اور ڈی جی خان تک گیا ہے، کل بھی انہوں نے اس میں ایک کردار ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں اور جماعتیں بھی ہیں، اور نکلنا چاہیے، بالکل نکلنا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ اگر آپ پاکستان چاہتے ہیں، اگر آپ یہاں امن چاہتے ہیں، یہاں سلامتی چاہتے ہیں، یہاں استحکام چاہتے ہیں، یہ خالی یہ نہیں ہے کہ مذہبی طبقہ نکلے، یہاں سے سیاسی قائدین کو بھی نکلنا چاہیے، یہاں مذہبی قائدین کو بھی نکلنا چاہیے، یہاں حکومتی وزراء، جس طرح پاناما میں نہیں ہر دوسرے دن پریس کانفرنس ہوتی تھی، جی ہاں، آپریشن رد الفساد پہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وزارت اطلاعات کے اندر سیل بنایا جائے جو ہر روز جو فوج کرے، جو ملک کی سلامتی کے ادارے کرے، جو پولیس کرے، دہشت گردی کے خلاف اس کو واضح کرے اور اس کو بتائیں۔ جب یہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہوا آپریشن ضرب اعظم کے ساتھ۔ کامیاب ترین دنیا کی ہر فوج نے کہا، ہر ملک نے کہا کہ کامیاب ترین آپریشن ہے، لیکن جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کیا اور آپ نے اس کو مسجد، محراب اور داڑھی اور پگڑی تک محدود کر دیا اور آپ کی سیاسی مصلحتیں آپ کے آڑے آ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کو رد الفساد کا اعلان کرنا پڑا۔ تو اس بار یہ مصلحتیں دور ہوتی دکھائی دے رہی ہیں مولانا صاحب؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو رویہ ہے حکومتی ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹی، آپ آصف زرداری صاحب کو دیکھ لیں، ان کو ڈاکٹر عاصم کا غصہ ہی نہیں جا رہا ابھی تک، اور وہ جو ہے ابھی تک نئے خاکے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ذاتیات سے بالاتر ہو کر قوم، سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ جو پولیٹیکل پارٹی بنی ہے وہ اے این پی ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے، اور اگر لیڈرشپ دیکھی جائے تو بے نظیر بھٹو پاکستان کی بڑی لیڈر تھی جو اس کا نشانہ بنی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو سوچنے کی بات ہے، جو فکر کرنے کی بات ہے، وہ پاکستان کی پولیٹیکل مذہبی سیاسی جماعتوں کی ہے۔ علماء کرام جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن محراب و منبر کے ورثاء وہ اپنا کردار، مدارس، مساجد، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ اس کی آنرشپ قبول کرے، آگے آئے، میدان میں آئے، ماحول بنایا جائے۔ مولانا صاحب، اپنی ذات سے بالاتر ہوئے بغیر، پارٹی یا اپنے جو بھی پروفیشن ہے اس سے بالاتر ہوئے بغیر اس پہ قابو پایا جا سکے گا؟ اگر ہم اپنے بارے میں ہی سوچتے رہیں کہ ہمارا مفاد ہے یا نہیں، تو پھر کس طرح سے مقاصد حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، بالکل قابو پایا جا سکتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ قابو نہیں پایا جا سکتا، بالکل قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہونا ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ وہ فلاں کے پاس اتنے ووٹ ہیں، فلاں کے پاس اتنے ہیں، اس کے چھیڑیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ ملے آپ کو ووٹ، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال جنگ کے اندر پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا، بے خوف و خطر لیا، ہار گئی یا جیت گئی، لیکن یہ بتایا کہ نہیں متبادل کینڈیڈیٹ موجود ہے۔ تو اس لیے ایسے جو علاقے ہیں جہاں پر آپ کو خطرہ ہے کہ وہاں پر ووٹ آپ کو نہیں پڑیں گے تو آپ ہار جائیں گے، آپ قربانی دیں، وہاں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں الائنس بنائیں کہ ہم نے دہشت گرد اور انتہا پسندوں کو شکست دینی ہے۔ آپ نے جب یہ بنا لیا، ابھی آپ دیکھیں یہ سائیوال میں بیچارے سی ٹی ڈی کے جوانوں پر حملہ ہوا اور جو وہاں واقعہ ہوا، کل عدم تنظیموں کے جو قائدین ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دو باتوں میں سے ایک بات کیجئے، یا تو آپ کل عدم تنظیموں کی قیادت جو ہے آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل جناب انوسینٹ تھے، ہم نے انہیں غلط ڈکلیئر کیا، آپ انہیں آزاد کر دیں تاکہ قوم کو پتہ چلے، یا پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیجئے۔ یہ جو آپ نے درمیان کا بنایا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپریشن رد الفساد میں اس چیز کے بارے میں اب واضح فیصلہ ہو گیا ہے اور واضح فیصلہ ہونا چاہیے،
اور وہ سپلائی لائنیں جہاں سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ان سپلائی لائنوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب کوئی پریشر آتا ہے ملکی یا غیر ملکی اس وقت تو ہم جناب کہتے ہیں اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو, دکھاوا ہوا نا, اور پھر چند دن کے بعد ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں کہ کہاں کس نے کیا کیا, کون کیا کر رہا ہے. نیکٹا آپ کو بتا رہی ہے, آپ کے پنجاب کے سی ٹی ڈی اور دیگر ادارے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. سب سے بڑا آپ کا ملک کا ادارہ آئی ایس آئی ہے, آئی بی ہے, وہ ان کے پاس معلومات ہیں. بیٹھیے, بیٹھ کر ایک لائحہ عمل بنائیے. ابھی تک مجھے تو وزارت داخلہ کے ہاں سے تو بالکل ہی زیرو زیرو نظر آتا ہے, اور وزیر اعظم صاحب ضرور بات کرتے ہیں. پرسوں چوتھ بھی انہوں نے کہی. میرا خیال ہے وزیر اعظم کو ایک اجلاس بلا کے اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے. جو کل عدم تنظیمیں ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک, اور جو سپلائی لائن بنی ہوئی ہے سہولت کاری کی, اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. مدرسہ, مسجد یہ دہشت گردوں کے سہولت کار نہیں ہیں. دہشت گردوں کے سہولت کار کل عدم تنظیموں کے, سارے نہیں میں کہہ رہا, لیکن کچھ کل عدم تنظیموں کے کچھ افراد ایسے ہیں جن کے ریکارڈ بھی موجود ہیں, جن کی حرکتیں بھی سب کو معلوم ہیں. ان پر ضرور بات ہونی چاہیے. بالکل ان پہ بات ہونی چاہیے. سپلائی لائن کا ہوگی, اور سہولت کار جو ہمارے اپنے اندر سے ڈھونڈے جا رہے ہیں, استعمال کیے جا رہے ہیں, ان کا خاتمہ, ان کا پکڑا جانا ضروری ہے. ناظرین ایشوز اور بھی ہیں, ان پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولانا صاحب ذکر کر لیتے ہیں خان صاحب کا, عمران خان صاحب جنہوں نے پی ایس ایل کے پاکستان میں فائنل کے انعقاد کو پہلے پاگل پن قرار دیا. پہلے گلا کرتے رہے کہ جی مجھے انویٹیشن نہیں دیا جا رہا, اور جب دعوت نامہ پی سی بی نے بھیجا تو اس پہ بھی آنے سے معذرت کر لی. اور پھر جب یہ تمام ایونٹ ہو گیا, بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کیا جاتا ان کھلاڑیوں کو جو ہمارے مہمان تھے غیر ملکی, انہیں پھٹیچر کہنا, یہ کیسا مذاق ہے قوم کے ساتھ؟ میرا خیال ہے میرا خیال ہے خان صاحب جو ہیں بعض اوقات ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کچھ مذاق بھی اچھے نہیں لگتے. قوم خوش ہوئی کہ چلو ہمارے ہاں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. بالکل خان صاحب مجھے آپ بتائیے, آپ بڑے محترم ہیں, کہ اس ملک کا کرکٹ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے ہی ہے. نجم سیٹھی بہت برا آدمی ہوگا, ہمیں نجم سیٹھی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں جناب والا میاں نواز شریف سے بھی غرض نہیں ہے. کیا اس ملک کے اندر کرکٹ کی طرف لوگوں کی توجہ دوبارہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ خان صاحب آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ دبئی جاتے, آپ جا کے انٹرنیشنل ان کھلاڑیوں کو مناتے جو نہیں آئے, آپ ان کو منا کے لاتے, آپ انہیں اپنی گارنٹی دیتے کہ میں عمران خان پاکستان کا ہیرو. آپ ہمارے کرکٹ کے ہیرو ہیں. بالکل آپ کہتے ہیں میں کرکٹ کا پاکستان کا ہیرو ہوں, میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, تو کتنا مزہ آتا, قومی یکجہتی نظر آتی. خان صاحب جب آپ جیسے ہیرو گھر میں بیٹھ جائیں گے پھر قوم پھٹیچروں سے ہی جو ہے گزارا کرے گی. لیکن چاہے مولانا صاحب پھٹیچر ہوں بھی ایک منٹ, پھر پھٹیچروں سے ہی گزارا کرے گی, پھر ہم ان سے ہی خوش ہو جائیں گے. صحیح. جب آپ نہیں, خان صاحب کو یاد ہوگا میں بھی کبھی کرکٹ کھیلتا تھا, کہ نیا گیند تو بڑی مشکل سے اس وقت میسر آتا تھا, تو پرانے گیندوں سے ہی گزارا ہوتا تھا. صحیح. قومی ہیرو تو کبھی کبھی نظر آتے تھے, تو جو اپنا کیا اسے کہتے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا وہی قومی ہیرو نظر آتا تھا. خان صاحب آپ کو تو اعلان کرنا چاہیے تھا اس دن آ کے اسٹیڈیم میں کہ نواز شریف کی نااہلی کی وجہ سے, مان لی نا آپ کی بات, میں مان رہا ہوں ایک منٹ کے لیے, نواز شریف نے نااہلی کی, نواز شریف کی نااہلی کی وجہ سے یہ پھٹیچر آئے ہیں. اب میں یہاں پر جو ہے عالمی سطح کے کرکٹر انشاءاللہ لے کے آؤں گا. انہوں نے یہ چھوٹی کوشش کی ہے, اب میں بڑی کوشش کروں گا. چلیے خان آنرشپ لیتے, چلیے خان صاحب لاہور کو چھوڑیے, یہاں شہباز شریف ہے, آگے بڑھیے کے پی کے میں اور کے پی کے میں جو ہے کوئی 2-4 ون ڈے کروائیے, 2-4 جو ہے وہ 3 دن کے 5 دن کے میچ کروائیے, انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو لائیے, ہم آپ کو سلام کریں گے. آپ ہمارے کرکٹ کے ہیرو ہیں, آپ کرکٹ کے ہیرو رہیے. آپ جب ایسی زبان بولیں گے جیسی کوئی ہمارا دشمن کا میڈیا بول رہا ہوتا ہے, آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں, آپ کا یہ وطن ہے, اس وطن نے عمران خان کو عزت دی ہے. لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو پھر دکھ ہوگا. آپ کے اپنے سپورٹر جو ہیں, آپ جا کے سوشل میڈیا میں چیک کریں,
ان کے دل دکھی دل ہوئے ہیں۔ برداشتہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہوں گے، آپ توہین نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن خان صاحب کبھی کبھی اس طرح کے مذاق بھی قوم کو اچھے نہیں لگتے ہیں، دکھی کر جاتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے آفٹر شاکس بھی ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کہ ملکی سیاست پر آ رہے ہیں۔ آج اسمبلی کے اندر جھگڑا شروع ہوا مراد سعید اور میاں جاوید لطیف صاحب کے درمیان میں، اور اس ایوان کے باہر پھر جس طرح سے گرباں ہوئے، ان کو چھڑوانا پڑ گیا دیگر اراکین کی جانب سے۔ یہ کیا روایت پڑتی جا رہی ہے اور اس کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ہم نے کئی ٹی وی پروگراموں میں بھی لڑائی ہوتی یا ہوتی دیکھی ہے۔ میرا خیال ہے بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ میں بھی ایک جذباتی آدمی ہوں، غصے پہ بعض اوقات کسی وجہ سے کنٹرول نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اب اللہ نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کا تقاضا ہے ذرا صبر، تحمل۔ اور جب قومی لیڈر جو پارلیمنٹ میں گئے ہیں وہ قوم کے لیڈر ہیں، مینڈیٹ دے کے بھیجا گیا ہے، جب وہ ایسی حرکتیں کریں گے تو آپ اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے سپورٹ، اب میاں جاوید لطیف جو ہیں وہ میرا خیال کئی مرتبہ ایم بنے ہیں شیخوپورہ سے، اور آپ ان کی، میں نے جو ان کی گفتگو وغیرہ دیکھتا ہوں بڑی مدم ہوتی ہے۔ دھیمے مزاج کے بندے ہیں وہ کوئی مراد سعید تو ہمیشہ وہ جلال میں رہتے ہیں، میاں جاوید لطیف ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہو بھی گئی تھی تو آپ پیار سے بات کر سکتے تھے، آپ ان کی اپنے بڑے اکابرین سے شکایت کر سکتے تھے، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہتے، آپ خورشید شاہ صاحب کو کہتے، آپ جہانگیر ترین کو کہتے، لیکن یہ جو رویہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج آپ لڑے ہیں، کل آپ کے سپورٹرز لڑیں گے، اور یہ گلی محلے میں جائے گی۔ آپ جمہوریت کو نیک نامی نہیں دے رہے، آپ جمہوریت کو بدنامی دے رہے ہیں، آپ جمہوریت کو پروان نہیں چڑھا رہے، آپ جمہوریت کے لیے تنے کو آہستہ آہستہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس پر چونکہ یہ بہرحال قومی اسمبلی کے اور ایریا میں، پارلیمنٹ کے ایریا میں ہوا ہے، حدود میں ہوا ہے، چاہیے یہ کہ سپیکر صاحب اس کی تحقیق، اور انہیں آغاز بھی کر دیا تحقیقات کا۔ لیکن مولانا صاحب سوچنے والی بات یہ کہ ابھی تو پیناما لیکس کا فیصلہ نہیں آیا، تو یہ صورتحال بن گئی ہے، ایک دوسرے کی دستوں گرباں ہو رہے ہیں۔ اگر فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے، یا کسی کے حق میں آ جائے پھر کیا ہوگا؟ یہی سوچنے کی بات ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ہماری معاشرتی اقدار تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اخلاقیات آخری درجے پہ آ کے کھڑی ہیں۔ یہ آج کا واقعہ اور اس سے پہلے کے واقعات یہ قابل افسوس ہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اگر حق پر بھی ہوں اگر مراد حق پر بھی ہوں، مراد ہی نام ہے ان کا، مراد سعید ہی نام ہے، مراد سعید، تو عمران خان کو پھر بھی ان کی سرزنش کرنی چاہیے، اور ایک ایج کا بھی مولانا صاحب لحاظ ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر جاوید لطیف صاحب ناحق بھی ہیں اور پہل انہوں نے کی ہے، یا کسی بات کا جواب کوئی ایسے انداز میں انہوں نے دیا ہے کہ جو نازیبا تھا، تو پھر ان کو بھی اپنی عمر کا بھی اور اپنے وقار کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے جو اب تک ٹی وی پہ یا ایک آدھ دو چار بار ملاقات دیکھا ہے، ان کو بڑا میں نے مدم دیکھا ہے۔ میں نے کبھی ان کو، یہ مراد سے تو ہمارے جیسا جوشیلا ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ذرا جوان جوشیلا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، لیکن جو بھی ہے بہرحال یہ طریقہ ہم نے بہت پہلے کہا تھا یہ الزامات کا معاملہ بند کرو، یہ آگے بڑھے گا، اور آج ہم اس کا اثرات دیکھ رہے ہیں۔ بالکل یہ سچ ہونا چاہیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ مولانا صاحب بات کر لیتے ہیں قوم کے سپاہ سالار کی، جنہوں نے عرب ممالک کے دورے کیے ہیں، پہلے سعودی عرب گئے، پھر ابوظہبی اور اس کے بعد قطر کا دورہ۔ عرب اور پاک جو تعلقات ہیں ممالک کے، اس کو مزید مستحکم کرنے میں کتنا اہم کردار ہوگا ان دوروں کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اسے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ہندوستان بھی ہے، اس میں اس وقت افغانستان بھی ہے، اور اس میں کوئی ایک ہمارا وہ سپر پاور دوست بھی ہے جس کے ہم بڑے عرصہ حلیف رہے ہیں، اور اب ہم اس کے پنجوں سے آزادی لے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو بنیاد ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کمریڈ کی ہڈی، وہ ہمارے تعلقات ہیں اسلامی ملکوں بالخصوص عرب ممالک کے ساتھ۔ بالکل پچھلے چند 2 سالوں میں یا اس سے زیادہ
ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی کمی ہو رہی ہے. ٹھنڈک جیسے نہیں ٹھنڈک کا ماحول سرد مہری جسے آپ کہہ لیں وہ پیدا ہو رہی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جنرل رحیل شریف بھی سعودی عرب گئے تھے 3-4 دن رہے تھے. پھر آپ کو یاد ہے مودی پہنچا تھا ابو ظبی. بالکل. اور بہت کچھ ہندوستان نے ابو ظبی کے ساتھ معاہدے کر لیے 75 ارب کے قریب 73 ارب ڈالر کے قریب. پھر مودی نے یہ آفر کر دی کہ آپ کے لیے آصفت الحزم میں ہم ہر طرح سے تیار ہیں تعاون کے لیے. جب ابو ظبی کی قیادت کو یہ آفر کی گئی تو اس پر مشورہ ہوا. سعودی عرب کے سربراہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے واضح طور پر عرب دنیا کو یہ بات کہی کہ پاکستان ہمارا دوست ہی نہیں ہمارا بھائی ہے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے لیے مشکل پیدا ہو. جنرل باجوہ نے اپنا سب سے پہلا وزٹ جو کیا وہ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کا کیا. ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا گیا. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. پھر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا عرض حرمین کے حوالے سے. اب میں آپ کو سخت جان کی اطلاع دے رہا ہوں. سخت جان کا خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اس حساسیت کو سمجھا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کی دشمن قوتیں عرب دنیا میں جال بچھا رہی تھیں اور کئی جگہ پہ ان کی 1-to-1 میٹنگز ہوئی ہیں جہاں ان کا سٹاف بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. صحیح. انہوں نے عرب دوستوں سے کہا ہے ہم سے گلہ شکوہ ہے تو کرو ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. ہمارا گلہ شکوہ سنو. ہم نے گوادر اس لیے نہیں بنا رہے کہ کسی عرب ملک کو نقصان پہنچے لیکن گوادر ہمارے ملک کا حصہ ہے. اسی طرح آپ کو کوئی ہم سے گلہ ہم سے بات کریں. یہ ایک ایسا رستہ اختیار کیا ہے جنرل باجوہ نے. میری یہ اطلاعات ہیں جو سخت جان پتہ نہیں پھرتا رہتا ہے کبھی ابو ظبی چلا جاتا ہے کبھی قطر چلا جاتا ہے وہاں سے گھومتا آیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ جو سرد مہری تھی یہ گرم جوشی میں تبدیل ہو رہی ہے. اور کویت میں وزیر اعظم نواز شریف ہو آئے ہیں. صحیح. تو کویت کے ساتھ آپ کو پتا ویزوں کا ایشو چل رہا ہے وہ بھی حل ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمارے مستقل دوست عرب ہی ہیں اور اسلامی ممالک ہی ہیں. ہمارا مستقل دوست نہ امریکہ ہے نہ روس. بالکل ٹھیک ہے. اور قطر بھی پاک فوج کے جوانوں کا مداح ہے مولانا صاحب. وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی توقع کی جا رہی ہے کہ پاک فوج اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں جو امیر قطر ہے نا وہ ماشاءاللہ میں ان سے ملا بھی ہوں وہ بہت ذہین اور فتین ہیں. یہ جو نوجوانوں کی آئی ہے نا ایک عرب دنیا میں قیادت خواہ وہ امیر محمد بن نائف ہوں سعودی عرب کے ولی عہد خواہ امیر محمد بن سلمان ہوں نائب ولی عہد خواہ یہ ہوں خواہ یہ سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں اور ملت کا درد رکھتے ہیں. عالم اسلام کا درد ہے ان کے دلوں کے اندر. میں سمجھتا ہوں ہماری فوج کے جوان جو ہیں ان کو تو سارے ہی سلام کرتے ہیں. وہ تو سعودی عرب میں بھی ہماری فوج سعودی نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہی ہے اور اگر یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں دنیا کے سامنے پاکستان کا وقار عزت اور احترام مزید بڑھے گا کہ عالمی آپ کو پتا فٹ بال کا بخار کس طرح چڑھتا ہے دنیا کو. اور وہاں اگر ہم امن و امان کے قیام میں یا قطر کے دوستوں کے ساتھ تعاون میں بیٹھے ہوں گے تو ان کی بھی عزت ہوگی. یہ اعزاز کی بات ہوگی. وہ سب آخر میں جاتے جاتے ذکر کر لیں سعودی شاہ سلمان جو کہ اپنے وفد کے ہمراہ موجود تھے ملیشیا میں ان کے حملے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے ناکام بنایا گیا. دیکھیے یہ اس پر بات چیت آ رہی ہے لیکن میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مسلمانوں کے مقدسات کا مرکز ہے اور مسلمانوں کی عقیدت خادم الحرمین کے ساتھ کسی بھی دوسرے سے کہیں زیادہ ہے. وہ دنیا کو جہنم بنائیں گے اگر کوئی ایسی حرکت. بالکل خوبصورت بات. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.